बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह जासिया और हामीम तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अजीज़िल हकीम। हामीम ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से नाज़ल की गई जो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। इन्ना फ़िस समावाति वल अर्दी ला आयाती लिल मोमिनीन ला आयातिन लिल मोमिनीन, बिलाशुबा आसमानों और ज़मीन में मोमिनों के लिए यानी मानने वालों के लिए कितनी निशानियाँ हैं, और तुम्हारी पैदाइश में और जानवरों में जो इसने फैला रखे हैं, यकीन रखने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। यानी यकीन वाले बख्शे जाएंगे। अब अल्लाह ने एक यकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया कि यकीन रखने वाले, ईमान रखने वाले, और साथ कह दिया यू के नून, यकीन रखने वाले। उनको पूरा यकीन हो कि मैंने मर के उठना है और क़यामत आनी है, इन बात का पूरा यकीन हो तो वो अल्लाह कहता है कि वो लोग नंबर ले गए। और तुम्हारी पैदाइश में और जानवरों में जो इसने फैला रखे हैं, यकीन रखने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। और रात और दिन के यके बाद दीगरे आने जाने में और इस रिज़्क में जो अल्लाह आसमान से उतारता है, फिर जिससे ज़मीन को मुर्दा हो जाने के बाद ज़िंदा कर देता है, और हवाओं के फिरने में इन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं। जो कौन लोग हैं कि जो आयातुल लिकौमी याकिलून, फिर कहा कि अक्ल से जो काम लेते हैं, अक्ल फ़िक्र से जो काम लेते हैं, यानी अक्ल से सोचते हैं। मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला देखें, रिज़्क कहते हैं आसमान से आता है। अल्लाह क्या कहते हैं? रिज़्क आसमान से आता है तुम्हारा। क्यों आसमान से आता है? क्या हमारे लिए कोई मनोसलवा उतरता है? नहीं, पानी आता है। पानी आता है और वो ज़मीन को हरा करता है, वहाँ से हमारे लिए रिज़्क उगता है। ये अल्लाह कह रहे हैं कि वो अल्लाह है जो तुम्हारी मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देता है। यानी अल्लाह एक वो ज़ात है कि जिसने तुम्हारी सख्त मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर दिया बारिश ने। लेकिन कई लोग हैं जिनके मुर्दा दिल ये कुरान ज़िंदा ही नहीं कर सकता, और वो फिर जाते हैं और इसी कुरान को पढ़ के गुमराह हो जाते हैं। फिर कहा कि तिलका आयातुल्लाही, ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम ठीक ठीक आपको सुनाते हैं। फिर ये लोग अल्लाह और इसकी आयतों को छोड़कर किन बातों पर ईमान लाते हैं, ये हर झूठे गुनाहगार के लिए ख़राबी है। अच्छा देखें, लोग कई ना एतराज़ करते हैं आजकल। अब कुरान पर एतराज़ करने के दोबारा दौर आ गए हैं। मैं आपको बताऊं, दोबारा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहा था वही फितना उठ रहा है हमारे कुरान को लेकर। इसमें अब लोग दलीलें देते हैं ऐसी ऐसी कि तुम्हारे कुरान में ये कहा है तो बताओ ये क्या है। वो ये भी बातें करते हैं कि तुम्हारे कुरान में अल्लाह ताला ने एक ही बात दुरा दुरा के सुनाई हुई है। क्यों? अब हम उन्हें क्या दलील दें? जो मेरे ज़हन में आती है वो तो यही है, उनको तो आलम जवाब देंगे, मैंने क्या देना है। लेकिन मेरे ज़हन में आती है, आप खुद तो अपने बेटी को या बेटे को जब समझाते हैं तो एक दफ़ा ही कह के कह देते हैं कि मैंने तुम्हें 100 दफ़ा कहा, हालांकि आप तो 100 दफ़ा कहते भी नहीं हो। मेरा रब तो सचमुच 100 दफ़ा कह रहा है, उसने तो बार बार बात सच करा दी कि मैं कह रहा हूँ। और तुम अपने बच्चे को 2 आवाज़ें देते हो तो कहते हो मैं 100 दफ़ा तुम्हें पुकार चुकी हूँ, तुम आए नहीं, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ये रब जो तुम्हें वाकई 100 दफ़ा कह रहा है तो छोड़ेगा? अभी तो छोड़ा हुआ है, आगे नहीं छोड़ेगा। उसके बाद फिर एक बहुत ख़तरनाक जो आयत है ना, वो है वैलुन लिकुल्ली अफ़ाकिन असीम, हर झूठे गुनाहगार के लिए ख़राबी है। आप अपनी ज़िंदगी से ना एक झूठ बोलना छोड़ दें। एक सहाबी आए थे ना, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्होंने कहा मुझे कोई ऐसी बात बता दें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस मैं एक चीज़, क्योंकि मुझसे ज़्यादा चीज़ों याद नहीं रहती, तो मुझे एक चीज़ बता दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा झूठ बोलना छोड़ दो, बस मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहता। अब उन्हें कहा ठीक है, ये तो कोई काम ही नहीं है, मैं तो नहीं झूठ बोलूँगा, मैंने आपसे वादा कर लिया आपके आगे। अब वो घर गया है, जो बात कर रहा है उसको सच बतानी पड़ रही है कि मैं लेट क्यों आया अपनी बीवी को, तो उसने कहा उफ, मैंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा झूठ नहीं बोलना, सच बता दी। फिर उसके बाद वो अपने दोस्तों में जाता है, शराब पीने लगता है, कहेगा और शराब को छोड़ दिया ये सोच के कि मैं बताना पड़ेगा मुझे कि मैंने शराब पी है। उसने कहा मैं पीता ही नहीं। फिर इसी तरह और भी कई चीज़ें उसके अंदर थी, तो उसने एक 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 करके छोड़ना शुरू कर दी। तो अल्लाह ने फिर झूठ क्या है, सोचें कि झूठ क्या है। झूठ क्या है कि अल्लाह ने कह दिया वैलुन लिकुल्ली अफाकिन असीम, हर झूठे गुनाहगार के लिए दोज़ख है। झूठे यानी झूठ बोलते हैं बात बात पर, झूठ बोलते हैं बात बात पर। अल्लाह ने कहा झूठ बोलना ही छोड़ दें। आप देखें कि हम भी औरतें जो बात बात पे छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगें कहीं हम उसमें ना हो जाएं कि अल्लाह जब हमारा अमाल नामा बनाता है ना, हर इंसान का ये जो अमाल नामा लिखा जा रहा है उसके ऊपर कोई हेडिंग भी तो दी जाती है ना। जैसे हम भी कोई मजमून लिखते हैं तो ऊपर हेडिंग लिखते हैं सुबह की सैर,
تو پھر اس کے اوپر سارا لکھتے ہیں. یہ فرشتے بھی جب اعمال نامہ لکھتے ہیں نا تو اس انسان کے رہنے سہنے سے، بولنے سے، اٹھنے سے سوچتے ہیں یہ کیسا انسان ہے، تو اس کے اوپر ہیڈنگ لکھتے ہیں سچا. میں سچے کا اعمال نامہ لکھ رہا ہوں. ایک تو وہ اعمال نامہ پکڑتے ہی فوراً ہم پہ جو امپریشن پڑے گا بڑا اچھا ہی پڑ جائے گا، سچا. پھر جس کو یہ امپریشن پڑے گا اعمال نامہ پکڑتے ہی کہ میرا لکھا ہوا ہے جھوٹا، اب اندر کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم چھوٹے چھوٹے جھوٹ بھی چھوڑ دیں اور بڑے بڑے جھوٹ بھی چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ویلن. اور یہ بھی سن لیں کہ ویل کیا ہے، ویل کیا ہے. یہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے کہ جس سے جہنم کی باقی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں. باقی وادیاں بھی کہتی ہیں کہ ہائے ویل سے تو اللہ بچائے. تو اس میں جائیں گے گناہ گار جھوٹے. پھر کہا یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، اور جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے جب اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں پھر غرور سے اپنی ضد پر اس طرح اڑ رہتا ہے جس طرح اس نے کچھ سنا ہی نہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. پھر اس کے بعد کہا اور جب ہماری آیتوں کا اسے کچھ علم ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے. انہیں لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، انہی لوگوں کے لیے ان کے آگے دوزخ ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے ان کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ وہ لوگ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا کارساز بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بڑا ہی سخت عذاب ہے. سنو یہ قرآن ہدایت ہے، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں سے انکار کرتے رہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے سمندروں کو تمہارے کام پر لگا دیا ہے تاکہ اس اللہ کے حکم سے ان میں کشتیاں چلیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور یہ بھی کہ تم اس کا شکر ادا کرو. ایک میں نے حدیث پڑھی تھی، شاید وہ ضعیف ہو، مجھے یاد نہیں ہے. اس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ نے یہ جو کھارا دریا ہے نا سمندر، اس کو کہا کہ تم میرے بندوں کا بوجھ اٹھاؤ گے، تو اس نے کہا میں نے تو نہیں اٹھاؤں گا، انکار کر دیا کہ میں نہیں اپنے اوپر کشتیاں چلنے دوں گا. اور پھر دوسرے اللہ نے کہا جا پھر تو میری رحمت سے محروم رہے گا، تیرے اندر گندے جانور ہوں گے، دوسرے جانور ہوں گے، میں زیور نہیں تیرے سے نکلے گا. اور دوسرے سمندر نے کہا میں اٹھاؤں گا اللہ، میں انہیں اپنے ہاتھوں پہ لیے پھروں گا، کیونکہ یہ آپ کا حکم ہے. لیکن یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ جو اللہ کا حکم مانتا ہے، دیکھیں یہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ سب کچھ یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں. اللہ آپ نے جتنی مجھے سپیڈ میں کہا ہے نا، آج میں اتنی سپیڈ میں ہی چلوں گی، ایک پوائنٹ بھی آگے نہیں بڑھوں گی، کیونکہ اللہ روز ہوا کو سپیڈ سمجھا دیتا ہوگا کہ اتنی سپیڈ سے چلنا ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا. اور جس دن تھوڑا سا کسی کو عبرت دکھانی ہے تو ہوا کو کہنا اتنا سا چلنا ہے بس، کہ بس ان کے ذرا کوئی دروازے گر جائیں، بس ان کے ذرا کوئی چیزیں تھوڑی بہت گر جائیں، تھوڑی گاڑیاں الٹ جائیں، بس اس سے آگے نہیں، پورے گھر نہیں گرانے. تو وہ ساری یہ چیزیں، یہ دریا ہیں، یہ پانی ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے حکم میں ہیں، اس کے مطیع ہیں کہ جیسے اللہ کہے گا. اب جو ہوائیں آج سمود پر چلی تھی نا، وہ ہوائیں تھیں کیسی کہ اللہ نے کہا تھا کہ آج کتنی ہوا چلنی ہے، تو ہوا نے کہا اللہ اتنی ہوا چلا دوں جتنی چل پڑوں، جتنی یہ گائے کا نتھنا ہے، ناک کا سوراخ ہے، اتنا میں کھول لوں. اللہ نے کہا نہ، اتنا نہ کھولنا، اتنا کھولنا جتنا انگوٹھی کا دانہ ہے، انگوٹھی کا جو ناگ ہے چھوٹا سا. آپ سوچیں کہ ابھی اتنی سی ہوا کو اجازت دی ہے تو ان کے حال بے حال ہو گئے تھے. وہ ہوائیں انہیں اٹھا کے نیچے سے اوپر آسمان تک لے جاتی تھیں، پھر نیچے لا کے انہیں سر کے بل مارتی تھی. وہ ہوائیں 8 دن چلتی رہی تھیں. اس کے بعد ان میں سے ایک بندہ آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا، اور جب وہ واپس آیا وہ ہوا آئی، اس کو پکڑا، اس کو اوپر لے کے گئی اور اس کو پٹخا، اس کا بھی وہی حال کیا، ایک بندہ نہیں چھوڑا. یہ تمام چیزیں اللہ کے شکر کریں مطیع ہیں. اگر ان میں سے بھی ایک شیطان بن جاتا، کہتا میں نے اللہ تو آپ کی بات نہیں ماننی، تو سوچے ہمارا کیا حال ہونا تھا. صرف ایک شیطان چھوٹا ہے تو ہمیں اپنا آپ بچانا مشکل ہو گیا ہوا ہے، اور یہ بھی ہماری آزمائش ہی ہے جنت ملنے کے لیے. اس کے بعد فرمایا کہ اور آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے، آیت نمبر 14، اور آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں تاکہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کھل کر کریں، اور جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے تاکہ وہ اللہ ایک قوم کو ان کے اعمال کا بدلہ دے. جس نے نیک عمل کیے تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے کیے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے. پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے. اللہ اکبر. میں پہلے اپنے بیٹے کو کہتی رہتی ہوں اٹھ جاؤ، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو. اب وہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے. تو کل پتہ نہیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اس طرح بولا. میں نے کہا تو کوئی احسان کر رہے ہو اللہ پہ، نماز پڑھ رہے ہو تو اپنا فائدہ ہی کر رہے ہیں.
اب بچے بھی ویسے کہتے ہوں گے کہ ماں کسی حال میں خوش نہیں ہے، نماز پڑھیں تو نہ پڑھیں تو تب ڈانٹ، نماز پڑھتے ہیں تو کوئی احسان کر رہے ہو، اپنے لیے پڑھ رہے ہو۔ یہی اللہ ہے، وہ دیکھیں کہہ رہا ہے کہ آپ جو بھی کچھ کرتے ہو کہہ دیجئے کہ ان سے درگزر کریں۔ 15 والی آیت پڑھ رہی تھی، جس نے نیک عمل کیے تو اس نے اپنے لیے کیے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، بس پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر کہا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اپنے خاص و فضل و کرم سے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم نبوت بخشی، اور پکیزہ رزق عطا کیا، اور ان کو اس وقت کے تمام اہل عالم پر فضیلت بھی عطا کی۔ ہم نے ان کو دین کے نہایت واضح احکام دیے، پھر انہوں نے علم کے آنے کے بعد آپس کی ضد سے اختلاف کیا اور ان کو ماننے سے انکار کیے گئے۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن جن امور میں وہ جھگڑتے تھے فیصلہ کر دے گا، تاکہ بات ان پر واضح ہو جائے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح راہ پر مامور کر دیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ دہان اس راہ پر چلتے رہیں اور ان لوگوں کی خواہش پر نہ چلیں جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے۔ بلا شبہ اللہ کے مقابلہ میں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے اور نہ ہی آ سکتے ہیں۔ بلا شبہ کفار ایک دوسرے کے دوست ہیں، دوست رہیں گے، اور متقیوں کا دوست صرف اور صرف اللہ ہے۔ اب دیکھیں کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے دوست بنے تو پھر آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، آپ ان کو اپنا دوست نہ بنائیں، ان کو صرف یہ آپ ان کے استاد ہی رہیں، ان کو صرف آپ ڈرائیں سمجھائیں اور صرف کریں کیا؟ اللہ سے صرف ڈریں۔ نبی کو بھی کہا جا رہا ہے، سوچیں کہ وہ نبی جو عبادت کرتے نہیں تھکتے تھے، وہ جب بارش ہوتی تھی تو کہتے تھے، ڈر جاتے تھے کہ کہیں تیز نہ ہو جائے، ہوا چلتی تھی تو ڈر جاتے تھے، کہتے تھے عائشہ اللہ سے دعا کرو کہ ہوا تیز نہ ہو۔ یہی ہوائیں جب آج سمود پہ چلائی گئی تھی تو بیڑا ان کا غرق ہو گیا تھا، اتنا وہ ڈرتے تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے، تو سوچیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کس طرح کا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں اس طرح کا اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اللہ نے کہا ہے کہ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ، میری قدر اس طرح نہ کی تم نے، کرو میری قدر ذرا تھوڑی سی کر لو، وہ تھوڑی سی بھی کر لو گے نا تو اللہ کو پسند آ جائے گا۔ پھر کہا گیا ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ قرآن لوگوں کے لیے روشن دلائل ہیں، اور اس طرح یہ رحمت اور ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ کیا جو لوگ برائیاں کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جبکہ یہ بات ممکن نہیں ہے، اور ان سب کا مرنا جینا یکساں ہو جائے گا۔ کیا ہی برا حکم ہے جو اپنی طرف سے وہ لگاتے ہیں۔ اب آپ خود ہی سوچیں کہ جنت الفردوس جو ہے وہ دوسری جنتوں کے برابر ہو سکتی ہے؟ جنت الفردوس والے دوسری جنتوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو آپس میں بھی نہیں انہوں نے برابر ہونا، پھر دنیا میں ہمارے اعمال ایسے اگر نہ ہوئے تو ہم ان کے برابر کیا ہو سکتے ہیں جو جنتوں میں ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اپنی خاص حکمت کے ساتھ بنایا ہے، اور اس لیے بنایا تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ذرا زیادتی نہ ہو۔ کیا بس آپ نے دیکھا کہ جو شخص اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لے اور اللہ بھی اس کو باوجود علم کے گمراہ رہنے دے کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے کر لے، اور اس کی سماعت اور اس کے قلب پر مہر کر دے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے۔ غور کیجئے کہ ایسے شخص کو اللہ کے سوا کون راہ راست پر لا سکتا ہے؟ کیا نصیحت نہیں پکڑ دے؟ دیکھیں انسان کا جو نفس ہے نا، انسان کا نفس امارہ، وہ ہمیشہ اسے کس طرف کو جھکاتا ہے؟ برائی کی طرف۔ ہم نے اپنے نفس امارہ کو قتل کرنا ہے، اس کو ہم نے مارنا ہے، کیونکہ وہ ہمیں دنیا کی طرف مائل کرتا ہے۔ زیادہ تر ہم نفس لوامہ ہے جو ہمیں نیکی کی طرف بلاتا ہے، ہمیں اس کی طرف جانا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ بس ہماری زندگی تو یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم جیتے اور مرتے ہیں اور ہم کو صرف زمانہ ہلاک کرتا ہے، اور دراصل انہیں اس کا کچھ علم نہیں، بلکہ وہ محض اٹکل ہی سے کام لے رہے ہیں۔ اور جب ہماری واضح آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کی حجت یعنی دلیل یہی ہوتی ہے کہ وہ برملا کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو ایک بار زندہ کر کے لے آؤ۔ اے پیغمبر اسلام، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے، پھر تم کو موت دیتا ہے، پھر وہی تم سب کو قیامت کے روز جمع کرے گا، جس میں کچھ شک نہیں۔ لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے اور بحث کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یقیناً اہل باطل ہی خسارے میں رہیں گے۔ اور اے پیغمبر اسلام، آپ دیکھیں گے کہ منکرین کے سب گروہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے،
اللہ اکبر. ہم جو صورت پڑھ رہے ہیں نا الجاسیہ، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے گھٹنوں کے پاس بیٹھ جانا. تو اس وقت یہ اب پہلے تو اکڑ کے دیکھیں دنیا میں پھر رہے تھے، پہلے تو اللہ کی طرف آنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے. اگر اللہ کی راہ میں دیگیں دینی ہے نا، بڑا جی لوگوں کو دکھانا ہے کہ آج میں نے بہت کھانا اللہ کی راہ میں دینا ہے، تو کیا کریں گے؟ اپنے نوکروں کو کہہ دیں گے جاؤ جا کے کھانا بانٹ دو، جاؤ جا کے فلاں کو دے آؤ. اتنا تکبر. اور آج بیٹھیں گے وہ کہاں؟ گھٹنوں کے بل. اور پھر کہاں جائے گا اللہ کے سامنے؟ کون سی آیت میں پڑھ رہی تھی؟ اچھا جی 28. اور اے پیغمبر اسلام آپ دیکھیں گے کہ منکرین کے سب گروہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے. ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا کہ آج تم کو تمہارے عمل کا بدلہ ملے. اب دیکھیں نا گھٹنوں کے بل، انسان کس کے آگے بیٹھتا ہے؟ جھک جاتا ہے جس کے آگے جو بڑا کوئی ہو. اب اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں گے، گھٹنوں کے بل بیٹھے رہیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں. ان کو ذرا سا بھی فائدہ نہیں ہوگا اللہ کے سامنے اس طرح بھی اب بیٹھنے کا. چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ کو کوئی اثر اب نہیں ہوگا. ہاں اللہ کو پکارنا ہے تو اب پکارو، اب وہ تمہارے دل کی بھی پکار سنے گا. اس وقت تو چیخو پکار بھی نہیں سنے گا. اس کے بعد کہا کہ یہ ہمارا مکتوب نامہ اعمال ہے جو تمہیں سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتلا دے گا. بلا شبہ ہم تمہارے اعمال لکھ دیتے ہیں. پھر جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی حقیقت میں کامیابی ہے. اور جو لوگ کافر تھے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ بس تم تکبر کرتے تھے اور تم تو نیرے نافرمان لوگ تھے. اور دنیا کی زندگی میں جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کچھ شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے اور کب آئے گی. ہم تو اس کو محض خیالی چیز سمجھتے ہیں اور ہم کو اس کا کوئی یقین نہیں کہ واقعی وہ آنے والے ہیں. ایتھیسٹ لوگ میں آپ کو روزانہ کہتی ہوں نا، بات ہو جاتی ہے. ایتھیسٹ جو لوگ ہیں اللہ کو جو نہیں مانتے، وہ یہی کہتے ہیں کوئی قیامت نہیں، کوئی کچھ نہیں ہونا، بس یہ دنیا ایسے ہی بنی ہے اور ہم نے بس مٹ جانا ہے اور پھر کبھی دوبارہ نہیں اٹھنا. تو یہ اللہ کی باتیں آج بھی ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کے اعمال کی برائیاں ان کے سامنے آ جائیں گی، اور وہ بھی جس کا مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو آ گھیریں گی. اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھلا دیتے ہیں جیسے تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا ہے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہی وہاں تمہارا اب کوئی مددگار نہیں ہے. پھر کہا گیا ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تھا اور تم کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. بس آج یہ لوگ دوزخ نہ دوزخ میں سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان کی کوئی توبہ قبول ہوگی. بس بات یہ ہے کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَالَمِينَ. بس تمام اچھی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اس کے لیے بڑی بزرگی ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی زبردست حکمت والا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.